हेलो इट्स मी लॉन्ग टाइम नो सी। और जस्ट बिफोर वी स्टार्ट मैं एक बात कहना चाह रहा था कि एक साहब मुझसे अर्ज कर रहे थे कि यार वो हर हफ्ते तो बात हो जाती है, तो लॉन्ग टाइम नो सी वाला क्या हमारे चक्कर है भाई ये। तो स्टॉप यूजिंग दिस कैच फ्रेज तो एज यूजुअल पब्लिक डिमांड की वैसे ही मैं यूज कर रहा था, लेकिन इफ पीपल फील द सेम वे तो ड्रॉप मी सम मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, तो या फिर ट्विटर और समथिंग। तो उसको देख के फिर मैं, अगर इतने लोग कहते हैं कि स्टॉप यूजिंग दिस इज काइंड ऑफ वियर्ड, तो फिर कुछ बोलना छोड़ देंगे भाई, वो ऐसी बात थोड़ी। एनीहाउ, तो गेटिंग राइट इनटू द थिक ऑफ इट, एज आई यूज्ड टू से, आई लाइक टू से कि गेटिंग डाउन टू बिजनेस। तो जनाब अली, आज की हमारी पहली स्टोरी जो है वो बाज साहब ने लिखी है। और ये कहते हैं कि जब ये 13 साल के थे तो पूरी फैमिली जो थी वो मरी गई थी वेकेशन ट्रिप पे। तो कहते हैं पहले लाहौर में ही रहते हैं, तो ये पहली रात जो थी, मतलब वो जब पहुंचे, काफी लंबा सफर था, तो कुछ खास किया नहीं, मतलब जस्ट वेंट टू बेड, सो गए जाती। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये उठी और साइट सीइंग पे निकल गए। पूरे दिन घूमते रहे, फिर रात को सिर्फ होटल आए सोने के लिए। अब नेक्स्ट डे भी कह रहे हैं बगौर ऐसा ही था। अच्छा, इन 2-3 दिन में इन्होंने सिर्फ ये नोटिस किया कि होटल जो था वो काफ़ी कोल्ड था, कंसिडरिंग ये समर्स में गए थे और वो थोड़ी वहाँ गर्मी भी थी। लेकिन इवन दो कि वो काफ़ी गर्मी थी और सब कुछ था, वो कंसिडरेबली कोल्ड था और एक अजीब सी फीलिंग वहाँ थी। और कभी मतलब ऐसी फीलिंग थी कि दिल चाहता था कि वॉशरूम भी किसी को साथ लेके जाओ। लेकिन बहरहाल ये कहते हैं कि तीसरी रात जो थे ये कमरे में आ, अपने दो रूम्स रेंट किए हुए थे। और कमरे के अंदर ये अपनी एक कमरे में ये अपनी बहन के साथ थी, जो छोटी बहन की सो रही थी, जो काफी छोटी थी। और ये जो थे अपनी अम्मा के मोबाइल पे गेम खेल रहे थे। इनके पीछे एक खिड़की थी और बाहर घुम अंधेरा था। यानी बाकी लोग दूसरे कमरे में गपशप लगा रहे थे ताकि बच्ची जो है वो उठ ना जाए। कहते हैं मैं गेम खेल रहा था तो मेरे सर के पीछे से ऐसे हंसने की आवाज आई कि मतलब इस किस्म की आवाज थी कि मतलब एक 2 सेकंड के लिए मैं फ्रीज हुआ, फिर उठ के वहां से भाग गया। बराबर वाले कमरे में गया, मतलब वही शोर शराबा, यूं है यूं है यूं है। लोग गए, देखा दाखा, कुछ नहीं मिला। बहन इनकी थ्रू आउट सोती रही और बेसिकली नो वन बिलीव्ड हिम दैट एनीथिंग हैपेंड। और ये किसी ने इनकी बात पे एतबार तो किया नहीं, ये जो थे वो। लेकिन इन्होंने जो सुना उसकी बेसिस पे इसने बोला कि मैं दूसरे ही कमरे में सोया और इसी तरीके से वो रात गुजरी और एक आध दिन के अंदर वापस चले गए। तो अब कह रहे हैं जी वापस लाहौर आ गए, एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। लेकिन अब छोटी बहन की आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दिन में तबीयत खराब होने लग गई। तबीयत ऐसी खराब हुई कि अब दवाइयां का असर नहीं कर रही और अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। अब वो रातों को सोते में से उठे और रोने लगे और कुछ बोले नहीं। तो इनके वाले साहब वो लगा कि अब मेरा ख्याल है कि किसी मौलवी को बुलाना चाहिए और दम वम कराना चाहिए कि मसला क्या है। मौलवी आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, बच्ची पे दम करते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ आपने बुला लिया, क्योंकि इस पे तो किसी का असर हुआ हुआ था। और वो पूरा बताते हैं कि ये शायद कहीं से देख के चढ़ गया था इनके ऊपर, और ये अगर बुलाते नहीं तो ये तो मामला काफी बिगड़ जाता। तो ये हैरान रह गए और फिर वही बात जो ये कह रहे थे कि उस दिन इन्हें होटल में सुनी थी। तो ये कहते हैं कि आज भी आफ्टर सो मेनी इयर्स इनको हंसी याद है, एंड ही कैन नेवर नेवर फॉरगेट दैट लाफ।
تو تھینک یو فار رائٹنگ دس ان. اور اگین بات وہی ہوتی ہے نا یار کہ آپ کسی ہوٹل میں رکتے ہیں، آپ کو کیا پتا وہ روم کب سے خالی پڑا ہے نا، آل دیٹ جیز. دوسری بات ہے پہاڑی ایریا ہے مری کا، اور یو نو پہلے آباد تھوڑی تھا، جتنی جلدی جلدی وہ پھیلتا جا رہا ہے وہ اب پورا شہر بن گیا. پہلے تو ایک چھوٹی سی اسپاٹ ہوتی تھی. تو خیر، موونگ آن، لیٹس ٹاک اباؤٹ آور فرینڈ ڈبل جے. تو ڈبل جے کہتے ہیں کہ اپنے یہ اسٹوڈنٹ لائف کی بات بتا رہے ہیں کہ یہ یونیورسٹی پڑھنے آئے ہوئے تھے لنڈن انگلینڈ. تو یہ اور ان کے بڑے بھائی جو کہ عمر میں زیادہ ان کا فرق نہیں ہے، ایک آدھ سال کا، تو آلموسٹ سیم ایج گروپ پڑتا ہے. تو یہ لوگ جو تھے وہ بجائے یہ کہ الگ الگ ایک ہی اپارٹمنٹ مطلب رینٹ کر کے وہاں رہ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے. تو ایج ویئر کے علاقے میں یہ 2016 سے لنڈن میں رہ رہے تھے. تو سملرلی سال 2 سال میں جگہ شفٹ کرنی پڑتی تھی رینٹل ایگریمنٹ یا سم تھنگ اور دی ادر کی وجہ سے. تو کہتے ہیں یہ کہ 2019 کے اندر ان کو ایک بڑا زبردست 4 کمروں کا اپارٹمنٹ مل گیا انہی پیسوں میں، جن پیسوں میں یہ عام جگہ لیتے تھے. اس کی اپنی پارکنگ بھی تھی اور سب کچھ تھا، اور مطلب بڑی زبردست لوکیشن تھی ایجویر پہ. تو یہ کہتے ہی ہیں کہ اب یہ اور ان کے بڑے بھائی کافی سوشل لوگ تھے، گھومتے پھرتے رہنا، اور مطلب یونیورسٹی گئے واپس آئے تو دوستوں میں نکل گئے، تو اس طرح کی مطلب چلتا رہتا سلسلہ. تو اب یہ کہتے ہیں کہ شروع میں تو کوئی خاص ایز سچ کوئی فیلنگ نہیں آئی، کیونکہ پھر وہ بھائی بھی ہوتے تھے، پھر ایک روٹین میں آنے لگ گئے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کے آدمی ہیں جو کہ آخری وقت میں پڑھائی کرتے ہیں، اور جنرلی یہ دوستی یاری چلتی رہتی ہے جب تک سر پہ کوئی چیز نہ آ جائے. وہی جو یہ سوشل سرکل کی اپنی بات کر رہے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ سملرلی ایک دن کیا ہوا کہ یہ 7 بجے گھر واپس آئے. بھائی صاحب ان کے گھر پہ نہیں تھے، وہ کہیں اور تھے، یونیورسٹی میں تھے اور سم پلیس. تو ان کو ایک اسائنمنٹ کرنا تھا، تو یہ لاؤنج میں بیٹھ گئے جو کہ بالکل ہی مین گیٹ کے سامنے مطلب ایک دروازے سے تھا. تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے اپنی گرل فرینڈ کو کال ملائی اور اسائنمنٹ پہ لگ گئے. تو کہتے ہیں اب سامنے میں بیٹھا ہوں، دروازہ ہے میرے، اور دروازے کے باہر کوریڈور، اور اس کی دوسری طرف کوریڈور کے مین فلیٹ کا انٹرنس. دروازہ لاؤنج کا تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، میں بیٹھ کے اپنا لگا ہوا تھا، ایک طرف فون لگا ہوا ہے، ایک طرف کچھ میں لکھتا جا رہا ہوں. اسائنمنٹس کی بات چل رہی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک 7 فٹ کی چیز انٹر ہوتی ہے مین ڈور سے اور مڑ جاتی ہے کمروں کی طرف، مطلب لاؤنج میں نہیں آتی، چلی آتی ہے کوریڈور کی طرف. اور یہ دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر یہ جس کو دیکھتے ہی دیکھتے یہ درود پڑھتے ہیں اور جا کے دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اپنا وہم سمجھتے ہیں، کیونکہ پارشلی دروازہ کھلا ہوتا تو کلیئرٹی نہیں تھی، تو اس چیز کو سر پہ سوار نہیں کیا. اب یہ کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ کچھ دن گزرے، ان کے ذہن میں سے یہ بات نکل گئی کہ ایسا کبھی کچھ دیکھا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ یہ اپنے گھر پہ مطلب ان کے بھائی صاحب گئے ہوئے تھے ایز یوزول کہیں اور یہ ویکینڈ تھا غالباً، تو یہ کپڑے دھو رہے تھے گھر پہ اور اس طرح کا کچھ کر رہے تھے. کہہ رہے ہیں اس وقت بھی انہیں نے ہیڈ فون لگا کے گپ چل رہی تھی گرل فرینڈ صاحبہ سے، اور یہ اپنے کام میں مگن تھے. اب سین یہ تھا کیونکہ 4 کمرے تھے، تو ایک کمرہ جو ان کے بالکل اپوزٹ تھا وہاں پہ انہوں نے سٹینڈ لگائے ہوئے تھے اور اس پہ اپنے کپڑے سوکھنے کے لیے ڈال دیتے تھے. یہ کہتے ہیں یہ بات وہاں کر رہے تھے تو لائٹ جو تھی وہ پہلے تو ایک ساؤنڈ آئی جو کہ ان کو لگا کہ شاید گرل فرینڈ کی، کیونکہ ہیڈ فون لگائے ہوئے تو کیا اس طرف سے آئی ہوگی، تو اس کو اگنور کیا. لیکن پھر اس کمرے سے نکلتے ہوئے انہیں دیکھا کہ اس کمرے کی لائٹ فلکر سی ہوئی. تو وہی بات ہوئی کہ بھائی یہ 100 سال 200 سال 300 سال پرانی بلڈنگز ہوتی ہیں یو کے اندر، تو اس قسم کے مسئلے تو ہوتے ہیں. تو یہ بات کرتے کراتے یہ باہر نکلے کوریڈور کراس کر کے اپنے کمرے میں گھسے ایک باسکٹ یا کچھ اٹھانے کے لیے. تو وہی
لائٹ فلکرنگ جو ہے وہ ان کے روم میں ہو گئی. اب ان کے روم میں جب یہ ہوا تو غالباً اس کو بھی بتایا انہیں نے جو جس کے ہاتھ فون پہ لگے ہوئے تھے, اور سوئچ جو تھی کمرے کی لائٹ کی خود سے آن آف ایک دفعہ کر لی تاکہ کہیں یہ ڈھیلی ویلی نہ ہو جس کے سے ہوا. اب اس کو بھی ایک ایز سچ الیکٹریکل کوئنسیڈنس سمجھ کے یہ اس سے بات کرتے ہوئے نکلے کچن کوریڈور میں. جیسے کچن کوریڈور میں پیر رکھا تو وہاں کی بھی لائٹ فلکر ہوئی, اور اس کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جہاں جا رہے ہیں وہاں کی لائٹ اب فلکر ہو رہی ہے, کیونکہ ان کی جیب میں اس وقت اتفاق ہے کہ فلیٹ کی چابیاں تھیں یا جیکٹ ایک پہنی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں میں جلدی سے وہاں سے نکل گیا اور سیدھا جا کے مطلب نیچے اترا, لفٹ بھی نہیں لی, سیدھے سیڑھیوں سے نیچے جا کے سیدھا ایجویر پہ ایک شیشہ اور کیفے ہے, چائے کے والا بھی ہوتی ہے وہاں جا کے بیٹھ گئے. وہاں جا کے تسلی سے چائے پی اور 2-3 گھنٹے وہاں 4 گھنٹے وہاں گزارے, اپنے دماغ کو ٹھنڈا کیا اور اپنے ذہن سے یہ سب کچھ نکالا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. بھائی کو کال کی اور ایک تھوڑا ڈرائیو پہ نکلے اور اپنے آپ کو سیٹ کیا, واپس نارمل کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب چیزوں کو کوشش کی جا رہی تھی کہ دماغ پہ حاوی نہ ہو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی اچھی لوکیشن اور یہ سب کچھ نہیں ملتی, اور مطلب ایسی بات جو ہے وہ سچ کچھ ہوئی بھی نہیں کہ جس کو دیکھ کے بندہ بولے کہ یار نہیں یار یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے. تو اس کو لے کے یہ تھوڑا سا آگے بڑھے تو یہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا, ایک رات یہ پوری رات مٹر گشتی کر کرا کے صبح ہونے کے بعد گھر میں گھسے تو بالکل ہی تھک چکے تھے تو سو گئے. اب کہتے ہیں جی سو رہے ہیں رات کے 8 بج گئے. اب وہی بات کہ والدہ کی کال آئی اور انہوں نے ان کو اٹھایا سوتے میں سے, انہوں نے اپنا حال بتایا, میں سو رہا ہوں. تو انہوں نے اس وقت کہا کہ پہلے کچھ جا کے کھاؤ اور پھر سو جانا. تو یہ ان کے کہنے پہ انہیں کچھ وہی فیس ٹائم پہ کھایا تھا کہ ہم والدہ کو اطمینان ہو, اور یہ پھر لیٹ گئے. اب لائٹیں کمرے کی آن, فیس ٹائم کرتے کرتے یہ لیٹ گئے دوبارہ. کہہ رہے بہت سخت نیند آ رہی تھی, بہت حالت خراب تھی. تو کب فیس ٹائم بند ہوا کب یہ سو گئے ان کو نہیں پتا. لائٹیں وغیرہ کمرے کی آن, شاید لیفٹ سائڈ پہ کروٹ لی ہوئی. تو کہتے ہیں خواب والی سٹیٹ میں دیکھتا ہوں کہ میرا رائٹ سائڈ کی طرف کروٹ لی ہوئی لے لیے, لائٹس آف ہیں اور اندھیرا ہوا ہے, اور میرے سامنے کونا ہے جہاں خاص اندھیرا ہے, اور وہاں سے مجھے کوئی میرے نام کو نام پکار کے بلاتا ہے. کہتے ہیں جی میں ہڑبڑا کے اٹھا تو دیکھا کہ میرا منہ سیدھی طرف ہوا ہے اور اندھیرا ہوا ہے, جبکہ میں لائٹیں کھلی چھوڑ کے ایسے ہی سو گیا تھا. کہتے ہیں جی میں ڈرا کے اٹھ گیا اور پھر آیتیں وغیرہ پڑھنا شروع کی اور دوستوں کو کالیں ملائیں اور سب کچھ کیا, اور وہ رات دوبارہ پھر وہ سوئے نہیں اور باہر دوستوں میں گزار دی. تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری مسٹر ڈبل جے. اینڈ بات یہ ہے کہ بھائی رینٹلز میں تو یہ پرابلم ہے کہ آپ یو نیور نو آپ کو کیا مل سکتا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں میرے دوست اسپوکی اسپیگیٹی. بیسیکلی یہ وہ اپنے والد صاحب مرزا صاحب کی ایم مرزا صاحب کی کہانی بتا رہے ہیں, 3 ان شارٹ. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے والد صاحب جو تھے جب 13 سے 14 سال کے تھے تو ان کی ایک رشتے دار تھے جو کہ گارڈن میں رہتے تھے. تو اپنے کزن سے کھیلنے کے لیے اکثر یہ وہاں چلے آتے تھے, اور ان کا جو گھر تھا اس کے کورٹ یارڈ حسین کے اندر ہی کنواں تھا
کنویں کے اطراف میں درخت بھی تھے، اور مطلب پرانی کنسٹرکشن تھی، ایک پرانے زمانے کی ایک چیز چلتی آ رہی تھی. یہ کہہ رہے ہیں سارے کزنس کے ساتھ وہاں کھیل رہے تھے کہ ایک دم سے آواز آئی جیسے کہ کوئی بڑی بھاری سی چیز جو ہے وہ پانی میں نیچے آ کے کنویں میں گری. بظاہر نظر تو کچھ نہیں آیا، لیکن ایک چھوٹا کزن ان کا نظر نہیں آ رہا تھا، تو یہ سارے ڈر گئے، شور شرابہ مچانے لگے کہ اندر گر گیا ہے وہ شاید، اور اندر کی طرف بھاگے بڑوں کو بتانے کے لیے. دیکھا وہ تو اندر بڑوں کے ساتھ بیٹھا ہے. تو یہ بات آگے پیچھے ہو گئی، لیکن بقول ان کے مرزا صاحب کے کہ اس کنویں کے آس پاس جو درخت تھے وہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب وہاں کھیل رہے ہوتے تھے تو سارے بچے اس بات کے گواہ تھے کہ مطلب درخت شاخیں ہلتی تھیں اور پانی میں مطلب کچھ گرنے کی آواز آتی تھی، جبکہ کچھ ہوتا نہیں تھا، جیسے کوئی بھاری چیز پانی میں گری. اب خیر پھر یہ بات کرتے ہیں اپنی کزن کی جو بہت خوبصورت تھیں، اور بس افسوس ہوتا ہے ایسی بات کہانیاں سن کے. اور پرانے زمانے کا دور تھا، مطلب وہی 90s یا سم تھنگ کی بات ہے. کہتے ہیں جی بڑی خوبصورت تھیں، سنہرے بال وغیرہ وغیرہ. تو ان کی جو پڑوسن تھیں اس فیملی کی، وہ اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے پہلی آ چکی تھیں ان کی اللہ کے پاس. ان لوگوں نے ریفیوز کر دیا تھا کیونکہ بیٹا جو تھا وہ تھوڑا سا جو تھا وہ مینٹلی انسٹیبل ان کو لگتا تھا. یہ دس ڈڈ ناٹ سیٹل ویل ود دا فیملی، اور اس بات پہ دوستی ختم ہو گئی اور سمجھ لے دشمنی بن گئی. اب ویسے تو گھر والے منع کرتے رہتے تھے کہ بھائی باہر سے یا ادھر ادھر کی کوئی چیز نہ اٹھاؤ، لیکن ایک دن ان کی کزن صاحبہ جو تھیں وہ اپنی چھت پہ گئیں تو ان کو چوڑیاں رکھی ہوئی نظر آئیں بڑی خوبصورت سی. کیونکہ دونوں گھر آس پاس تھے تو چھتوں میں بھی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن بہرحال چوڑیاں انہوں نے اٹھائیں اور پہن لی. شوق یہ مطلب شوق تھا تو پہن لی. اب لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانا دور تھا جی، انسٹاگرام وغیرہ تو تھا نہیں کہ ہر وقت موبائل پہ لگی رہے بس، تو یہی چیزوں کے شوق ہوتے تھے لوگوں کے. تو اب وہ پہن کے جب وہ نیچے اتری تو ان کی والدہ نے پوچھی کہاں سے ملا یہ وہ، تو جب پتہ چلا فوراً ان کو ڈسپوز آف کر دیا گیا. لیکن کام جو تھا اس وقت تک بگڑ چکا تھا. اب یہ کہتی ہیں کہ اس رات عجیب ان کی کیفیت ہونا شروع ہو گئی، اور ان کو گھر سے نکلنے گئی مطلب ایک ایسی اشد قسم کی ایک مطلب ٹیمپٹیشن ہو گئی، ایک ضرورت ہو گئی کہ بس مجھے نکلنا ہے باہر. اور عجیب حلیے میں بغیر دوپٹے کے بال کھلے مطلب وہ باہر نکل جاؤ کسی طریقے سے. اب کہہ رہے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آئے کہ یہ کیا پاگل پن ہے اور یہ کیا باہر نکلنے کا تو کیا. لیکن یہ کافی کیلکولیٹڈ طریقے سے معاملہ چل رہا تھا کہ جب مثال ہے کہ کوئی دیکھنے ان کے ساتھ بیٹھا ہے تو نارمل ہے، ادھر ادھر کسی نے دیکھا تو موقع کا فائدہ اٹھا کے وہ دروازے سے فوراً آگے نکلی. اور یہ ایک کنٹینیوس چیز ہو گئی تھی، روز کا معاملہ. 2-3 لوگ گھر میں ہمیشہ نظر رکھتے تھے ان پہ، اور یہی ہوتا تھا کہ کبھی نظر سے اونجھل ہوئی تو وہ نکل گئیں باہر. باہر سے کئی دفعہ پکڑ کے لائے، محلے میں بدنامی. اور عجیب ایک عامل صاحب کو بلایا گیا، ایک مطلب اچھے لرنڈ آدمی کو. تو یہ جو تھے وہ بیٹھے ان کے ساتھ، ان کو بٹھایا گیا دوپٹہ وغیرہ پہنا کے. تو دوپٹے کا ایک کونا لے کے وہ اس کے اوپر نے گٹھا باندھی اور کچھ پڑھنا شروع کیا. اور اس پہ جب گٹھا کھولی تو وہ کونا جو تھا وہ دیکھتے ہی دیکھیے جل کے راکھ ہو گیا ان کے ہاتھوں میں. تو وہ صاحب اٹھے اور بتایا کہ ان پہ کوئی شدید خطرناک قسم کا عمل کیا ہوا ہے جس کا علاج ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہوا کیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کچھ آیتیں پڑھنے کو دیں، اور کوشش بولا گیا کہ کوشش کریں کہ یہ ان سے بھی پڑھوائیں اور خود بھی پڑھیں. کہتے ہیں کہ اوور ٹائم اور بھی لوگوں کو دکھایا، وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. لیکن اوور ٹائم وہ جو ارج تھی ان کی نکل کے بھاگ جانے کی اور سب کچھ وہ کم ہوتی گئی.
اور ایونچولی وہ ٹھیک ہو گئیں اور خود سے بیسکلی. لیکن یہ کہتے ہی ہیں کہ وہ جو پرسن بیفور دس تھا وہ نہیں رہی. بہرحال تھینک یو فار دس سبمیشن. اور اب ان کی ایک آخری کہانی مرزا صاحب کی ہوئی ہے کہ جب یہ تھوڑے بڑی عمر کے ہو گئے تو ان کی ایک دکان تھی بیسیکلی صدر میں. تو یہ وہاں جایا کرتے تھے، مطلب دکان چلاتے تھے اور 9-10 بجے رات تک واپسی بائک پہ آتے تھے. تو ان کا روز کا یہ معمول تھا. تو یہ اور بیسیکلی ان کے ایک دوست جو قریبی کسی جگہ پہ کام کرتے تھے مل کے واپس آیا کرتے تھے رات میں، اور ناظمہ 2 نمبر میں ان کی رہائش تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ یہ دونوں بائک پہ نکلے. اٹ واز لیٹ، 10 بجے کے بعد کا ٹائم. تو قائد اعظم کے مزار کے آگے پھر یہ جس پل کی آپ شاید بات کر رہے ہیں وہ پٹیل پاڑا کے بعد جو آتا ہے، جو گولی مار سے پہلے پڑتا ہے، اس پل پہ یہ تھے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ پل کے ٹاپ تک مطلب مڈ میں پہنچے تو سناٹا بھی تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے اور مدد مانگ رہی ہے، ان کو روڈ میں بیچ میں آ کے روکنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ان کے جیسے یہ اس کے قریب آنے لگے تو یہ سلو ہونے لگے، یہ سوچ کے کہ شاید یہ جو ہے وہ مطلب کوئی مسئلہ ہو گیا، کچھ ہو گیا. لیکن ان کے پیچھے دوست نے ان کو تھپتھپانے لگ گئے اور کہنے لگے کہ بھگا، بائک بھگا کر کے کیا کہتے ہیں نکلوا دی وہاں سے. اب یہ بائک انہوں نے بھگا دی اور دوست کی ایک خوف زدہ اس کی وجہ سے، ٹون کی وجہ سے، یہ جب بائک تیز کی تو پیچھے سے باقاعدہ بڑے بڑے پتھر اڑ کے آنے لگے. کچھ ان کی بائک کو لگے اور کچھ ان کے دوست کو لگے جو کہ زخمی ہوئے. اب یہ اس کی وجہ سے انہوں نے بائک روکی اور غصے میں فل شدید مڑ کے گالم گلوچ کرنے لگے. تو جب مڑے اور ان کے دوست بھی ہائے ہائے کر رہے تو جب دیکھا پل پہ کوئی نہیں تھا. ان کے دوست نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ کچھ معاملہ گڑبڑ تھا، اس لیے تو اس کو بولا کہ بھگاؤ یہاں سے. تو یہ وہاں سے نکل پڑے اور پھر یہ وہ رستہ کافی عرصے تک استعمال نہیں کیا. تو تھینک یو فار شیئرنگ یور فادر اسٹوری اینڈ اوور لائف ٹائم یو ایکسپیرینس سم تھنگ اور دی ادر. تو آپ کو بھی سلام، آپ کے فادر کو بھی سلام. اور لیٹس کنٹینیو اور پوڈ کاسٹ. اور آج اف یو کین گیس اور ناٹ کھانسی مجھے زیادہ آ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں طبیعت آج ڈاؤن ہے. بہرحال the show must go on and a friend of mine in need of prayers. تو پلیز pray for my friend as well اور دعا کریں کہ ان کی طبیعت اور ان کے گھر والے سب کرونا سے ریکور کریں جلد از جلد. اور خیر آگے بات کرتے ہیں ہمارے احمد بھائی کی. اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے 16 سال سے سفر کر رہی ہیں اور دعا کی التماس کرتے ہیں کہ ان کے لیے، کہ ان کے خاندان کے لیے، کہ ان کے اوپر جو برائی مسلط کی ہوئی ہے وہ بہتر ہو. تو یہ اپنی کہانی بتاتے ہیں کہ یہ 2004 میں تھے 9th گریڈ میں. اس وقت ان کے والد صاحب جو تھے افریقہ میں پوسٹنگ ہوئی تھی، ان کی آرمی سے تعلق ہے ان کے والد صاحب کا. تو یہ اور ان کے ایک بھائی رہتے تھے پیچھے اپنی والدہ کے ساتھ، اور باقی پڑھنے گئے ہوئے تھے آگے پیچھے. تو سمر 2004 کی بات ہے یہ کہ ان کی والدہ بڑی ایکٹیو تھیں، لیکن ان کی طبیعت جو تھی وہ خراب ہو رہی تھی. اب ود ٹائم وہ خراب ہوتی جا رہی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم پھر ایسا آیا کہ وہ
ان کو بے چینی ہر وقت رہتی ہے، اور پھر رات میں عجیب پاگل بن کے دورے پڑے، گھر سے نکل جائیں، بھاگنا شروع کرتے ہیں عجیب حالت میں، اور یہ لوگ ان کے پیچھے. سملرلی لائک دا اسٹوری بفور، پیچھے ان کے نکلے، ان کو پکڑ کے لائے اور سب کچھ. اور اس کو مینٹل ایشو سمجھا جاتا تھا، سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتے تھے، لیکن کبھی کچھ نکلتا نہیں تھا. ہاسپٹلز بھی لے کے گئے، سب کچھ مطلب کیا، لیکن اس کا کبھی حل نہیں نکلا. ابھی کہتے ہیں کہ یہ کینٹ میں رہتے، ظاہر سی بات ہے، اور لیکن پڑوسیوں کی جب والدہ کو ٹھہرا دیتے، کبھی جس طرح مثال ہے کہ ہاسپٹل سے واپس لائے تو ٹھہرائے تو شی وڈ بی پرفیکٹلی فائن، لیکن اپنے گھر میں لے کے آئے تو وہ عجیب پاگل پن کے دورے پڑ جائیں کبھی کبھی، اور عجیب حرکتیں. الل کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بڑی مطلب امبیرسمنٹ ہوتی تھی، مطلب یہ کیا ہو رہا ہے، کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں بھاگ جاتی ہیں رات، ایک دم سے رات میں نکل کے، اور یہ سب کیا ہے. تو ایک دن کہتے ہیں کہ ان کی جو ماسی تھی، ان کی میڈ نے ان کو کہا کہ یہ مطلب کوئی بیماری ہے، کچھ فزیکلی مینٹل بیماری نہیں ہے، آپ اس کو غلط زاویے سے دیکھ رہے ہیں. اس کو آپ اس نے بتایا کہ میں ایک جانتی ہوں کسی کو، بہت ریلیجیس آدمی، آپ ان سے ایک دفعہ ذرا ان کو ملوا دیں، شاید کوئی فائدہ ہو جائے. تو یہ اس کو ان کو لے کے چلے گئے اس کے پاس. اس آدمی نے ان کو کچھ تعویذ دیے، اور کچھ پینے کے مطلب پانی کے اندر ڈال کے پڑنے والے تعویذ دیے. ان لوگوں نے وہ گھر میں بھی لگایا، ان کو دم کا پانی بھی ان کو پلایا، سب کچھ کیا. ان طبیعت کچھ دن کے لیے بہتر ہوئی. اب بہتر تو ہوئی، لیکن اب کہتے ہیں کہ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ پھر وہی شروع ہو گیا، بے چینی رات میں، اور عجیب قسم کا دورے پڑنے والا حال. اب جب یہ واپس لے کے گئے تو اس آدمی نے بولا کہ بھائی یہ مجھے اصل میں اتنا علم نہیں ہے کہ یہ ہوا آگے کیا ہو رہا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ کسی ایسے آدمی کے پاس لے کے جاؤ جو کہ کالا جادو جانتا ہو، کیونکہ یہ وہ چیز لگ رہی ہے مجھے. تو ریلکٹنٹلی، کیونکہ ان لوگوں کو ان چیز پہ بالکل بلیو نہیں تھا، کہ ایسے آدمی کو ٹریس کیا جو یہ خود کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک آدمی کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا. تو اس نے بتایا کہ فلاں جگہ میں گھر میں جانا، اور کھود کے دیکھنا کچھ ملے گا تمہیں، اور وہ جو پیکٹ نکلیں گے اس کو جلا دینا پہلی فرصت میں. اور پھر یہ بھی کہا کہ جب تم کوشش کر رہے ہوگے اس کے ساتھ کچھ کرنے کی، تمہارے ساتھ کچھ ہوگا، تو جو بھی ہو اسے ڈرنا نہیں، اپنا کام پورا کرنا، تاکہ یہ معاملہ کچھ بہتر ہو. یہ گئے اپنے گھر میں، وہ جگہ تلاش کی جو اس نے کہی، اور اس کو کھودا تو ان کو ایک پیکٹ ملا، جس کے اندر بیسیکلی 2 پیکٹ تھے. ایک پرانے کپڑے میں، جو کپڑا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی صدیوں پرانا کوئی چیز تھی اس میں لپٹا ہوا. 2 پیکٹ تھے جس میں کہتے ہیں کہ کچھ شیطانی نام لکھے ہوئے تھے، اور کچھ ایجپشن زمانے کی کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں. ان لوگوں نے اس کاغذ کو جلانے کی کوشش کی، کہ وہ لاکھ کوشش کر لو، پرانے زمانے کا کاغذ تھا کوئی، لیکن وہ جل کے نہ دے. اب یہ اس پہ کوشش کرتے رہے، وہ جل کے نہ دے. ایونچولی کہتے ہیں کہ جب جلنے لگا تو پھر وہ جدھر بیٹھ کے یہ کام کر رہے تھے وہاں ایسا ہونے لگا جیسے بارش ہو رہی ہے، پانی آ رہا ہے ان کے اوپر، جبکہ ویزیبلی وہاں کچھ بھی نہیں ہے. ان کو اس بندے کی یاد آئی کہ اس نے کیا کہا تھا، اور یہ کنٹینیو رکھا اس عمل کو، اور جلاتے رہے جب تک وہ جل کی خاک نہیں ہوا. اور جب کہہ رہے ہیں جیسے اس خاک کو انہوں نے نالی میں بہایا تو چیزیں بہتر ہو گئی. پانی جو آ رہا تھا ان کے اوپر وہ کہیں سے وہ رک گیا، اور نارمل ہو گیا سب. اب کہتے یہی ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد گھر میں بہتری، تو ایک دم سے بہتری کی فیلنگ آئی، لیکن بہرحال اس رات تو کوئی سو نہیں سکا. اب کہتے ہیں کہ مہینے آگے پیچھے گزر گئے اور سکون سے گزرے، لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک دن ان کی بہن نے دروازہ فریج کا کھولا تو ان کو ایک دھاگا ملا جس پہ 9 گٹھے بندھے ہوئے تھے، یعنی کہ 7 بچے 2 والدین. وہ اپنی بھاگ کے والدہ کے پاس لے کے گئیں تو وہ دھاگا جو تھا ان کے ہاتھ میں ہی غائب ہو گیا. سملرلی
ان کی والدہ ایک دن کچھ پکانے جانی تھی تو تیل کا ڈبہ کھولا تو اس میں سے تعویذ نکل آیا. اس تعویذ کو اٹھا کے انہیں نے علیحدہ کیا کہ کسی کو دکھائیں گی تو وہ علیحدہ کیا ہوا تعویذ غائب ہو گیا. اور پھر پڑوسی ایک دن آئے, انہوں نے ایک تعویذ دیا کہ بھائی یہ آپ کے گیس کے میٹر کے پاس گھر کے گھساؤ کہیں مطلب لگا ہوا تھا, ہمارے بچے وہاں کھیل رہے تھے تو پتہ نہیں ان کے کھیل کے چکر میں یہ کہیں سے نکل آیا. تو یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ پھر کچھ معاملہ بگڑا ہے, اور ان کی والدہ جو تھی وہ بیمار پھر ہونا شروع ہو گئی. رات کو نیند نہ آئے, سو نہیں پائیں, اور عجیب قسم کی تکلیفیں ان کو ہوتی رہتی تھیں. اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ دن تو ایسے بھی ہیں کہ وہ پہچان نہیں پا رہی تھی ان کو, یہ پہچانتی نہیں تھی کہ تم کون ہو. اسی میں نانی ان کی جو تھیں, ان کو جب یہ ساری باتوں کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً ان سب کو گاؤں بلا لیا. یہ گاؤں آ گئے سارے تو انہوں نے ان کو کہا کہ ایک صاحب ہیں جو بہت ریلیجیس ہیں, پیر صاحب کی طرح ہیں, ان کے پاس جاؤ اور یہ بات ان سے ڈسکس کرو. جب ان کے پاس ان کو لے کے جایا گیا اور یہ سب کچھ ڈسکس ہوا تو اس نے کہا کہ ایسا ایک کالا جادو ہے جو کہ اس نے کبھی زندگی میں پہلے کبھی دیکھا نہیں, اور اتنا سخت ہے, لیکن کوشش کریں گے, وہ ٹائم لگے گا لیکن اس کو ختم کر دیں گے. اس آدمی نے مکون ان کے 3 دن ان کے ساتھ بیٹھ کے عمل کیا, اور اللہ رسول کے نام لے لے کے اور سب یہ چیزیں کر کے ان کو اس سے نجات 3 دن کے بعد دلائی. تو کہتے ہیں 2 سال تک ان کی زندگی پھر سکون میں گزری. اب یہ 2007 کی بات ہے, ان کے والد صاحب جو تھے آرمی سے ریٹائر ہو گئے 2006 کے میں. تو ان لوگوں نے گھر بنانا شروع کیا, ان کا اپنا پرسنل. پہلے تو ایک کینٹ میں رہتا تھا. کہتے ہیں اب جیسے یہ معاملہ شروع ہوا تو ان کی والدہ نے آرتھرائٹس کی کمپلین کرنا شروع کر دی کہ ان کی جوڑوں میں درد ہے, کیونکہ ان کی خالہ کو آلریڈی یہ مسئلہ تھا. تو یہ سوچا گیا کہ شاید یہ جینیٹک ایشو ہے. تو ڈاکٹرز کے پاس اور دوا وغیرہ والا سلسلہ شروع کیا گیا, لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد ان دواؤں نے ان کی تکلیف پہ افیکٹ کرنا چھوڑ دیا, اور رات میں تو اتنی شدید تکلیف ہوتی تھی کہ برداشت سے باہر ہو جاتی تھی. اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کو ایک فیلنگ آئی کہ یہ ان نیچرل پین ہوتا جا رہا ہے, تو کسی ان پیر صاحب سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ پھر کسی نے کچھ کیا ہے اور میں اس پہ کچھ کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا تو وہ پرابلم خود ہی درد کا ختم ہو گیا. لیکن کہتے ہیں یہ زیادہ عرصے کی خوشی نہیں تھی, کیونکہ جب 1 سال گزرا ہوگا تو پھر ان کو بلڈ پریشر کا ایشو شروع ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کا ایشو ان کو اتنی ہائی سپائکس آتی تھی بلڈ پریشر کی 200+, کہ ڈاکٹر یا کوئی دیکھتا تھا تو پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ زندہ کیسے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ جب ایک دفعہ 2010 میں ایسا ہوا کہ 3 دن تک ان کا اتنا ہائی رہا کہ ڈاکٹروں نے تو بول دیا تھا کہ بھائی یہ بس چیز گون, اب ان کا بچنے کا چانس نہیں ہے. اور سملرلی اسی طریقے سے اس زمانے میں ایک ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ اگر آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں, کچھ پڑھوانا چاہتے ہیں تو پڑھوا لیں, کیونکہ ہماری طرف سے تو لگتا ہے معاملہ ختم ہو چکا ہے. تو انہوں نے اپنے پیر کو کانٹیکٹ کیا, بات کی, تو اس نے کہا کہ اس دفعہ جو ان پہ ہوا ہوا ہے وہ ایسا ہوا ہوا ہے کہ اگر کسی نے اس عمل کو ہٹانے کی کوشش کی تو وہ ہٹے گا, لیکن نقصان پہنچائے بغیر نہیں ہٹے گا. تو ان لوگوں نے کہا جو بھی ہے ان کی جان تو بچانی ہے. تو یہ جب کیا تو کہتے ہیں کہ یہ ہاف سائڈ ان کی لیفٹ سائڈ پیرالائز ہو گئی. تو اب یہ کہتے ہیں کہ فزیو وغیرہ ان کی کروائی اور یہ کافی حد تک بہتر ہو گئیں, لیکن پیر نے ان کو انفارم کیا کہ پھر کسی نے آپ کے نئے گھر کے اندر کہیں کچھ رکھا ہے, لیکن اب وہ ایسا رکھا ہے
کہ میں بھی نہیں بتا سمجھ مطلب پکڑ سکتا کہ وہ کہاں ہے اور وہ کدھر دبا ہوا ہے زمین کے اندر۔ کہتے ہیں 2012 آ گئی، بھائی ان کے ملٹری میں تھے اور ان کی مطلب پوسٹنگ یا کچھ سلسلہ تھا میرا خیال ہے وہاں کا سعودی عرب کا، تو اپنی والدہ کو ان کی طبیعت ان کی بہتر چل رہی تھی تو یہ لے کے گئے عمرہ کے لیے۔ تو جب عمرہ پہ لے کے گئے تو وہاں جا کے ان کو فیور ہوا، اور فیور کے بعد بلڈ پریشر ایسا شوٹ کیا کہ وہاں کے ڈاکٹرز نے بول دیا کہ لگ رہا ہے کہ یہ تو بچیں گے نہیں آج۔ تو اس نوعیت کی باتیں شروع ہو گئیں کہ ان کو دفنانا ہے یہاں یا واپس لے کے آنا ہے، کہ ان کے کچھ آرمی کے میٹس تھے، کیونکہ یہ جو بھائی تھے ان کو ان چیزوں پہ کوئی بلیف نہیں تھا کہ پیر کچھ کرتا ہے یا اللہ اور رسول کے نام سے بیماریاں حل، یا اس طرح کی ان کی مینٹالٹی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جی ان کی کچھ فرینڈز آئے، انہوں نے کہا جو کہ ان کو یہ پتا تھا بیسیکلی چیزیں پڑھتا تھی کہ قرآنی وہ آیتیں کون سی ہیں جس سے جادو کا علاج ہوتا ہے، تو وہ عمل ان لوگوں نے شروع کر دیا، ان کی جو فرینڈز ان کو ملنے آئے تھے ہاسپٹل میں۔ کہتے ہیں جی ان کے وہ رات بھر عمل کرنے سے ان کی والدہ کی نیک میں کچھ ہونے لگا، اور وہ اب پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں سڑے ہوئے گوشت کا لوتھڑا جس میں خون ہی خون لگا ہوا تھا وہ ایک دم سے ان کی اماں کی گردن پہ نمودار ہوا، اور اس سے جو خون پھیلا وہ ان کے کپڑوں پر بیڈ شیٹس پہ بھی آیا۔ اب وہ جب گوشت کا لوتھڑا ہٹا کے پھینکا گیا تو ان کی والدہ بہتر ہو گئی، اور ان کا بلڈ پریشر جو اوپر پہ اوپر جا رہا تھا وہ نارمل ہو گیا، اور اتنی نارمل ہو گئی کہ آرام سے گھر واپس آ گئی پاکستان۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا ہوتا رہا، لیکن اتنا سیویئر نہیں تھا۔ لیکن اب آج کے دور میں یہ کہتی ہیں وہ حال ہے کہ ان پہ پھر کسی نے کچھ کیا، اب یہ ڈائلسس پہ ہیں، کڈنی فیلئر کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پیر کہتا ہے کہ اب میرے پاس اس کا کچھ علاج نہیں ہے، اب اللہ مالک ہے۔ اب یہ التماس سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی یہ ہے سلسلہ، اب دعا ہم سب ان کے لیے کریں، میری والدہ کو صحت کاملہ عطا ہو جائے، اور بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ گھر ایسا ہو چکا ہے کہ اس گھر میں اگر ہم سارے بھائی بہن جمع ہوتے ہیں ہم ایسے لڑنے لگتے ہیں جیسے کہ آپ جانوروں کی طرح آپس میں لڑنے لگتے ہیں، لوگ اتنا خوفناک ہو جاتا ہے ماحول بلا وجہ۔ کہہ رہے ہیں گھر آرام سے بیٹھتے ہیں لیکن پھر ایسی کوئی لڑائی کسی بات پہ شروع ہوتی ہے کہ جانوروں کی طرح لڑنے لگتے ہیں، تو اس گھر کو اوائڈ کرتے ہیں اب وہ، اور اب اپنے اپنے گھروں میں علیحدہ رہتے ہیں۔ بس جی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جتنی تکلیف انسان کو دیتا ہے دوسرا تھوڑی دیتا ہے۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں اور جی بات کرتے ہیں ایک اور سملر سٹوری کی، لیکن ود اے ڈفرنٹ ٹوسٹ۔ اب بات ہم کرتے ہیں جناب علی، اب ہم جناب علی بات کرتے ہیں عثمان صاحب کی نانی کی۔ اب عثمان صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کی نانی جو تھی وہ بڑی دبنگ خاتون تھی، اور مطلب پورے خاندان کو انہوں نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا، ان کا اچھا روب اور دبدبا تھا، وہ ہر چیز کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا تھا، وہ بولیں گی تو ہوگا ورنہ نہیں۔ اب جہاں یہ رہتے تھے کہتے ہیں کہ 5 منزلہ مکان تھا، جہاں پر ایک فلور ان کا تھا، 2 بیٹے رہتے تھے، اور مطلب ایک گیسٹ فلور تھا۔ اچھا 3 بیٹے ان کے ساتھ رہتے تھے اور 2 بیٹے جو تھے گاؤں میں رہتے تھے، 5 بیٹے تھے ان کے، اور یعنی ان کے 5 ماموں تھے اور باقی بیٹیاں تھیں جو بیاہی نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں جی بڑی ان کی نانی بڑی ایک زبردست شخصیت تھیں اور ایک الگ ہی چیز تھی۔ ان کے کمرے میں بغیر اجازت کے آپ جا نہیں سکتے تھے، اور حال یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے گھر میں یعنی ان کے فلیٹ میں
جوتی لے کے آپ انٹر نہیں ہو سکتے، اور ان کا جو بیڈ روم تھا، ان کا جو بیڈ تھا، اس پہ بغیر اجازت کے آپ بیٹھ نہیں سکتے. نانی جو تھی ہمیشہ وائٹ میں ہوتی تھیں، اور وائٹ مطلب کہہ رہے ہیں کم سے کم 40-50 جوڑے ان کے تھے جو سفیدی تھے وہ کلر میں، اور گولڈ کے لاکٹ ان نے پہنے ہوتے تھے. تو کہتے ہیں یہ کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ سب سے قریب تھی ان کی، مطلب کلوسسٹ تھیں، اور وہ روز ان کے پاس جاتی تھیں اور ان کے کام کرتی تھیں، اور ان کو اسکول چھوڑ کے سیدھا ان کے پاس جایا کرتی تھیں، اور پھر ان کے کہاں ان کے لیے کام وام کر کے کھانا وانا ان کا بنا کے دیکھ کے پھر یہ اپنے گھر جاتی تھیں. اور ویکینڈز پہ تو رہتے ہی ان لوگوں کے پاس تھے. تو یہ کہتی تھی ایسا سیٹ اپ تھا وہاں کا ان کے ننیال کا. اور ان کی جو نانی تھی وہ آلدو کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوتی تھیں، اور وہ پاک صاف رکھا ہوتا تھا کمرہ، اور نمازیں ان کی چلتی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ایک ایک آدمی کا پتا تھا گھر میں کہ وہ کیا کر رہا ہے. یعنی کہ جو ماموں، یعنی ان کے ماموں الگ فلورز پہ رہتے تھے، ان کے لائفز کا بھی پتا تھا کہ وہ ان کا کیا چل رہا ہے معاملہ، اور اپنی بیٹیوں کا بھی پتا تھا کہ ان کے گھروں میں کیا معاملے چل رہے ہیں. جبکہ یہ بات ہے پری موبائل، اور مطلب پرانی بات ہے کافی. تو کہتے ہیں کہ مطلب she knew everything even though وہ کمرے میں اپنے زیادہ تر رہتی تھی. کہا یہ جاتا تھا کہ، اور یہ کہتے خود بھی کہتی تھی وہ، کہ ان سے پریاں ملنے آتی، تو جو کہ ان کو چیزیں بتاتی ہیں. بہرحال یہ کہتے ہیں کیونکہ زیادہ عرصہ انہیں ان کے ساتھ نہیں گزارا، کچھ چند سال، تو کچھ ان کی میموریز ہیں اور کچھ سنی سنائی باتیں کہ رات کے ٹائم کبھی ہم ان سے ملنے چلے جاتے تو گھر تو کھلا ہوتا تھا، وہ بلڈنگ تو پوری یہ ننیالی کی مطلب تھی. تو وہ ان کے جب کمرے میں یہ اپنا جیسے بتا رہے ہیں کہ مطلب یا کوئی اور جانے کی کوشش کرتا تھا رات میں، دروازہ ایسے بند ہوتا تھا جیسے کوئی دیوار ہے. وہ مطلب آپ دروازہ کھولنے کی کوشش کریں تھوڑا سا ہلتا تو ہے، وہ ایک دیوار کی طرح بالکل فریز ہوا ہوتا تھا، بند ہوا، مطلب سخت ہوا ہوتا تھا، ہلتا بھی نہیں تھا. کبھی کبھی پھر رات میں جا کے کھولتے تھے، دروازہ کھل جاتا تھا، نانی سو رہی ہوتی تھی آرام سے اپنے پلنگ پر، اور مہندی وہندی لگی ہوئی ہوتی تھی ان کے ہاتھوں میں، اور گولڈ پہنا ہوتا تھا. اور عجیب مطلب بندہ دیکھ کے پریشان کہ مطلب اتنی تیاری کہاں سے ہو گئی، اور اتنی مہندی ان کو کس نے لگا دی. تو وہ کہتی تھی کہ بھائی وہ کسی کی شادی تھی اور وہ کوئی آئی تھی وہ لے جانے کے لیے. تو اب یہ ساری باتیں تو تھیں، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ نانی نے ان کی والدہ کو بلا کے اور بڑے کیئرفلی بتایا، کچھ باتیں بتائیں، اور خاص کر بولا کہ اگلے دن صبح جلدی آ جانا. اور ویسے 10 بجے تک آتی تھی، اور جلدی بلایا تو انہوں نے کہا کہ بچے کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں بلا وجہ واپس جانا پڑے گا اس کو لینے، تو کل چھٹی کراؤ، اس کو ساتھ لے کے آنا. اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرا کفن فلاں جگہ پڑا ہے، فلاں چیز فلاں جگہ پڑی، اپنی انگوٹھی پر اتار کے ان کو پہنا دی، یہ تم رکھ لو. اور یہ بھی بتا دیا کہ جو ان کا چھوٹا لڑکا تھا نانی کا، جو ان میریڈ تھا اس وقت، کہ اس کی جو مطلب شادی کے لیے گولڈ انہی نے رکھا جمع کیا ہے، وہ کہاں سٹور میں رکھا ہے. اور وہ ایک اچھے خاصے کوانٹٹی آف تولہ تھی ان کی ایک سٹور میں ایک جگہ پہ رکھی ہوئی تھی. یہ سن تو لیا، سب کچھ سن لیا. پھر وہی بات کہ بھائی ان کو بولا کہ مجھے نہلا دو اور یہ وہ کر کے اچھی طریقے سے صاف کر دو. تو یہ بھی کر لیا پھر ان کی والدہ نے، اور کھانا پکانے لگی تو انہوں نے منع کر دیا کہ مجھے اپنا پیٹ خالی رکھنا ہے. اور یہ بات پھر ختم ہوئی، یہ چلی گئی. پھر صبح جلدی آ گئی، ان کی بھی چھٹی کرا دی اسکول سے. اور جب صبح آئیں تو نانی نے خوب ان کو پیار کیا، اور پھر ان کو بتایا کہ ان کا نام آج سے یہ ہے، اس کا نام چینج کر دو لڑکے کا. اور اس کے بعد اس کو بولا کہ بھائی بچے کو جو ہے وہ ماموں کے پاس بھیج دو،
کیونکہ یہ ڈر جائے گا. ان کے کہنے پہ وہ کیا. کہتے ہیں کہ نانی صاحبہ اور ان کی والدہ نے جب ان کی نانی نے بولا کہ مجھے 2 نفل پڑھنے ہیں، وہ پڑھا. نفل کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میری دوست مجھے لینے آ گئی ہے اور اب میں جا رہی ہوں. اور کر کے ان سے جب گلے ملی ان کی والدہ سے تو پھر اس کے بعد انہوں نے سانس لینا بند کر دی. اور جی سیکنڈوں میں پتہ چلا کہ ان کی نانی انتقال کر چکی ہیں. چیخو پکار مچ گئی، ایمبولینس بلاؤ، ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور سملرلی ان کی نالی چل بسی. اب یہ ساری باتیں غائب ہو، مطلب دماغ سے نکل گئیں کہ یوں ہے سونا رکھا ہوا ہے گھر میں اور یہ سب کچھ. وقت گزر گیا. اب کافی تھوڑا ٹائم گزرا تو اب یہ باتیں شروع ہوئی کہ بھائی یہ ماموں کی شادی رہ گئی آخری کی، تو وہ بھی کرا کہ اب معاملہ ریپ اپ کرو. تو جناب علی گولڈ پھر یاد آ گیا کہ یہ سونا گھر میں رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا اور پھر یہ تلاش کرنے گئے تو جو سٹور تھا جہاں رکھا ہوا تھا وہاں نہیں ملا. پھر سارے باقی خالائیں بھی آ گئیں ان کی، سب نے اچھی طریقے سے پورے اس جگہ کو جھنجھوڑا، دیکھا. بہرحال وہ سونا جو نانی نے بتایا تھا وہ نہیں ملا. اب ایک پریشانی ہو گئی کہ وہ بتا کے گئی تھیں اور وہ چیز کہاں چلی گئی اور سب کچھ ہوا. تو اتنے عرصے میں پھر مطلب یہ تلاش جو تھی وہ کم ہونے لگی اور پھر چیزیں نارمل آگے بڑھنے لگیں کہ ان کی والدہ جو تھیں مطلب وہ اپنے رات کو سو رہی تھی گھر پہ کہ ایک دم سے اٹھیں اور انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ انہوں نے خواب میں اپنی والدہ کو دیکھا ہے اور ان کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو گولڈ تھا ان کے بیٹے کے لیے علیحدہ کیا ہوا وہ سارا ایک ایکس وائی زیڈ مومانی نے ان کی لڑکی، مطلب ان کی مومانی لگتی ہیں، ان کی تو بہو تھی، ایکس وائی زیڈ نے اٹھا لیا ہے. تو اب وہ ان کے والد صاحب ان کو یہی سمجھا رہے تھے کہ تم نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا اور تمہارے ذہن میں یہ سب خرافات تھی تو تم نے اگلے پہ الزام لگانا شروع کر دیا. کہ اسی رات کے پہر یہ بھائی کی کال آ گئی. پی ٹی سی ایل کا دور تھا. جب ان سے بات ہوئی تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا، وہ ایسا کہہ رہی. یہ پریشانی ہو گئی کہ 2 لوگوں کو ایٹ دا سیم ٹائم سیم خواب آ گیا. بڑی عجیب سی بات ہو گئی بھائی. تو ان کے والد صاحب نے پھر غالباً اگلے دن ایکس وائی زیڈ مومانی کے شوہر کو بلایا اور پھر یہ سب ماجرا بتایا کہ بھائی ایسا ایسا ہم نے پتہ کروایا کہ وہ گولڈ کہاں ہے. تو وہ کسی شخص نے کہا ہے کہ بھائی وہ ان خاتون کے پاس ہے. وہ آگ بگولا ہو گئے، تم لوگ مجھ پہ ہمارے بیگم پہ چوری کا الزام لگا رہے ہو، یہ وہ کر کے شور شرابہ گالم گلوچ کر کے وہاں سے چلے گئے. اب ایک فیملی میں ڈیوائڈ آنا شروع ہو گیا جی. لوگوں نے ملنا ملانا کم کر دیا اور علیحدگی کی طرف لوگ جا رہے ہیں. میں ایسے نہیں ملوں گا، وہ سب شروع ہو گیا. تو اب ویزیبلی جو ایکس وائی زیڈ مومانی تھیں ان کے کیونکہ رہتی تو وہ اسی بلڈنگ میں تھیں جہاں یہ چھوٹے ماموں رہتے تھے ان کے. تو نوٹس کیا، کرنا شروع لوگوں نے کیا کہ ان کے گھر میں دروازے پہ، کچن میں یا کبھی کبھی اور جگہوں پہ مہندی کے نشان بڑے ہوئے ہوتے تھے. لیکن بہرحال وہ کیونکہ آپس میں اختلافات چل رہے تھے تو کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ بھائی دروازے پہ مہندی کیوں لگی ہوئی ہے بھائی، یا جوتوں میں مہندی کیوں پڑی ہوئی ہے، یا یہ. بہرحال اسی طرح کے کچھ دن گزرے ہوں گے کہ ایکس وائی زیڈ ماموں صاحب کی کال آئی ان کو، یعنی ان کی والدہ کو، اور بتایا کہ جی وہ گولڈ مل گیا ہے، وہ سٹور میں پڑا ہوا تھا اور تم لوگوں نے بلا وجہ اتنا شور کیا، سب کچھ کیا. تو سارا خاندان وہاں پہنچا تو گولڈ سٹور میں مل گیا، جبکہ پورا گھرانہ یہ ان کی خالائیں سب نے مل کے اور چھوٹے ماموں نے مل کے وہ سٹور تلا چھانا تھا پورا باقاعدہ، اور وہاں کچھ نہیں تھا. تو یہ بات مطلب سمجھ میں نہیں آئی کہ
گولڈ کہاں سے آیا؟ اب ان لوگوں نے بولا اب جہاں سے بھی آیا ہو بس ختم ہو گئی نا، بس پھٹا ختم کرو، بس خلاص بات ختم ہو گئی، چیزیں اپنے نارمل روٹین بڑھنے لگی۔ ایک آدھ دن گزرا ہو گیا کہ جو وہ ایکس وائی زیڈ مومانی تھی ان کی، کہتے ہیں وہ جی گھر پہنچ گئی، اور جیسے ہی گھر پہنچ کے ان کو اندر بلایا گیا تو وہ ان کی والدہ کی آگے رونا گانا شروع کر دیا، اور باقاعدہ معافی تلافی منتیں مانگنے لگی، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں، اور میں نے یہ کر دیا، میں نے بہت بڑا ظلم کر دیا، اور میں ہوں چور، میں نے چورایا تھا گولڈ، اور ہر چیز کا اعتراف کرنا شروع کر دیا، اور عجیب مطلب شور شرابہ کرنا شروع کر دیا کہ میں الزام آپ پہ لگانے والی تھی کہ آپ نے چوری کی ہے، اور یہ وہ فلاں ڈھمکا، اور یہ وہ۔ اب جی ان کو معاف کر دیا گیا، اور اپنے تک بات رکھی گئی کہ کوئی بات نہیں بہن، یہ ہوتا ہے بس چھوڑ دو، لیکن انہوں نے پورے خاندان کو اچھے سے بتا دیا کہ وہ گولڈ انہوں نے چوری کیا تھا، اس چکر میں کہ الزام بھی وہ ان کی والدہ پہ لگائیں گی اور اس طریقے سے یہ کام کریں گی۔ تو پھر جب پوچھا گیا بعد میں، میرا خیال ہے تو یہ کہتی ہیں کہ جب سے وہ گولڈ اٹھایا تھا گھر میں چھوٹے بچے آتے تھے اور وہ جگہ جگہ مہندی پھینک کے چلے جاتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے، دروازے سے بند دروازے سے آتے تھے، بند دروازے سے چلے جاتے تھے۔ رات میں یہ سونے کی کوشش کرتی تھیں، ان کو سونے کوئی نہیں دیتا تھا، کبھی کوئی ان کی سانس روک لیتا تھا، کبھی ان کو کوئی مارتا تھا، کہ جب تک یہ انہوں نے اس سونے سے جان نہیں چھوڑائی ان کا نیند حرام ہو گئی تھی۔ اب انہوں نے جب وہ سب کچھ رکھ تو دیا، اور اس طرح کر کے وہ جگہ پہ چھپا کے بتا دی، وہ دیکھو فلاں جگہ ہے کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ لیکن کہتی ہیں یہ کرنے کے بعد ایک عورت ان کے پاس آئی، بہت خوبصورت پریوں جیسی روپ والی، ان کے پاس آئی اور اس نے ان کو کہا کہ تم نے اپنی جان بچا لی، یہ چیز واپس رکھ کے، کہ جس کے لیے یہ تھی وہ اب اس کو مل جائے گی، لیکن جو تم نے سوچا تھا، جس بے قصور پہ تم نے الزام لگایا تھا، لگانے کی کوشش کی تھی، اس سے معافی مانگ، اور اس کے بھائی سے جس کے تم نے کان بھر کے اس خاندان کو توڑنے کی کوشش کی، اس کو جا کے اس کو معافی مانگو، اور اس کو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے، اور اس خاندان کو توڑنے کی جو کوشش کی تھی اس کو واپس جوڑ دو، ورنہ چاند میں میرے خیال ہے ہونے میں، پورا چاند ہونے میں 14 دن تھے، اس نے کہا کہ 14 دن کا 15واں دن آپ نہیں دیکھو گے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ وہ خوبصورت عورت کے رنگ کالا پڑ گیا، آنکھیں لال ہو گئی، اور وہ اس خوفناک حالت میں ان کو دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے پورے خاندان کو اچھے سے بتا دیا کہ ان کے کیا ارادے تھے، کیا یہ کرنا چاہ رہی تھی، اور وہ سونے کے اتنے سارے تولے دیکھ کے ان کی نیت خراب تھی، اور یہ چاہ رہی تھی وہ کسی طرح یہ اپنے پاس کر کے ان پہ ڈال دیں۔ تو بقول ان کے کہ جب وہ یہ معافی مانگنے آئی تھی تو اس وقت بچے انہیں اپنے گھر بھیج دیے تھے، اور یہ بیمار حالت میں گھر میں عجیب اکیلے پڑی ہوئی تھی، اور ان کے شوہر تو کام پہ جاتے تھے لیکن یہ عجیب حالت میں بوکھلائی رہتی تھی۔ تو یہ تھی ان کی نانی کی کہانی۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمارے دوست ثبوت تلگوتے کی۔ نام جیسے انگریزی میں لکھا ہے ویسے ہی پڑھ رہا ہوں بھائی۔ تو ثبوت بھائی کہتے ہیں کہ یہ اکولا ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں، مہاراشٹرا انڈیا کے۔ تو یہ ان کے والد صاحب کی کہانی ہے جو کہ ان کے ساتھ ہوئی کوئی 30 سال پہلے، جب یہ 20 سال کے، اب یہ 50 کے ہیں۔
یہ کہتے ہیں کہ یہ رات میں مطلب شہر ان کا تھا یہ اکولا، تو وہاں سے ایک گاؤں تھا 30 کلومیٹر دور، راجندہ نام کا، تو وہاں اپنی بہن سے ملنے جایا کرتے تھے اکثر. تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس گاؤں پہنچنے کے لیے پہلے یہ بس پہ بیٹھتے تھے، بس ایک قریبی اسٹاپ تک لے جاتی تھی، وہاں سے پھر کوئی رکشا کرنا پڑتا تھا جو کہ ان کو وہاں سے، کیونکہ کچے رستے تھے، خراب رستے تھے، تو وہ رکشے پھر وہ گاؤں تک لے کے جاتے تھے. تو کافی لمبا سفر پڑ جاتا تھا کیونکہ اسپیڈ آپ چلا دے نہیں سکتے تھے راستہ خراب ہونے کی وجہ سے. تو آرام سے جھٹکے کھاتے ہوئے جاتے تھے. تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بس اسٹاپ پہ اترے اور پھر کافی رات ہو گئی تھی، ویسے ہی لیٹ تھی، نوکری کے کام کے بعد آئے ہوں گے بس پہ بیٹھ کے. تو پھر وہ رکشہ پکڑ کے یہ جو نکلے، تو یہ سلو جا رہے تھے 20-30 کی سپیڈ پہ، مشکل سے، کیونکہ روڈ اتنی خراب تھی، اندھیرا گھپ تھا، تھوڑا سا جنگل بیابان والا حساب تھا. تو یہ رکشے کی جو تھی وہ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے باہر دیکھ رہے تھے، اور تھوڑا شور بھی رکشے کا اتنا تھا، وہ ٹائر ٹونڈ کر کے اچھل کود ہو رہے ہیں، یہ باہر بس دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر میں ان کو کچھ احساس ہوا، تو نہیں جب سیدھی طرف دیکھا تو سلو تو یہ ویسے ہی جا رہے تھے، تو نہیں یہ دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اس جنگل بیابان میں، اور ہری ساڑی پہنی ہوئی ہے، چوڑیاں وغیرہ، ایک ناک کی کیل بھی لگی ہوئی ہے، ناک جو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ناک میں لگا ہوا ہے، اچھے ایئر رنگس پہنے ہیں، مطلب ایک اچھا ہرے کلر میں، اور ایک اچھا سیٹ اپ اس کا پہنا ہوا، اور وہ صرف ساکت کھڑی ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے، یعنی ان کو دیکھ رہی ہے. وہ سلو جا رہے ہیں، اور اندھیرے میں اتنا کوئی کلیئر ویژن بھی نہیں آ رہا. تو یہ فوراً منہ جو ہے وہ الٹی طرف موڑتے ہیں، بولتے ہیں میرا وہم ہے، اتنا تھک چکا ہوں، عجیب چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، کر کے انہوں نے اگنور کر دیا. اب یہ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، دیکھتے دیکھتے ان کی نظر سامنے رکشے والے کی جو آئینہ لگا ہوتا ہے پیچھے دیکھنے کا، اس پہ پڑ گئی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب انہوں نے اوپر دیکھا تو ان کو ایک وہی عورت برابر والی سیٹ پہ، مطلب وہ تو ایک ہی سیٹ ہوتی ہے نا، تو برابر میں بیٹھی ہوئی سیدھی طرف ان کو گھورتی ہوئی نظر آئی. یہ ایک دم چونک کے مڑے تو دیکھا کہ وہ ان کے منہ بالکل یوں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ ان کی دیکھ رہی ہے، اور یہ بالکل ہکا بکا رہ گیا. اس حالت میں یہ اس کو دیکھتے دیکھتے کچھ انہوں نے اپنی دعائیں منہ سے بقول ان کی آرام سے مرمر کر کے بالکل ہی ہلکی آواز میں کچھ ان کے منہ سے نکلنے شروع ہوئی، کیونکہ بالکل خوف میں یہ فریز ہوئے ہوتے. اب یہ بڑبڑ کر کے بالکل کچھ پڑھنے، اور وہ ان کو دیکھی جا رہی ہے، بالکل ایک فریز فریم والی بات ہوئی ہے. کہتے ہیں کوئی 10 سے 15 منٹ تک یہی حال رہا، یہ پڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کر کے، اور وہ سامنے ان کو دیکھتی جا رہی ہے کہ ایک دم سے ہلکی سی روشنی آنے لگی اس اندھیرے میں، تو گاؤں قریب ہو گیا. تو ان کی جب نظر گاؤں کی طرف گئی تو واپس دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی. کہتے یہ ہیں کہ اس کی بات تو کبھی رات میں نہیں اس طریقے سے ان کو ٹریول کی انہوں نے کیا، اور وہاں پہنچ کے جو نارمل کورس ویکشن ہوتا ہے وہی انہوں نے کیا. لیکن یہ آج تک اس عورت کی شکل بھول نہیں سکے، اور بقول ان کے والد صاحب کو جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو لٹرلی مطلب ایک سردی کی لہر دوڑ جاتی ہے ان کے اندر. تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور اب ہم آگے بات کرتے ہیں ہمارے دوست سلطان صاحب کی، جو پشاور سے ہمیں لکھتے ہیں. اب یہ اپنے ایک انکل کی کہانی سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کوٹ منظرائی میں رہتے ہیں، مالاکڑ، ایک ایسی جگہ ہے جس کے اطراف میں سب ہلز اور پہاڑ ہے. تو کچھ سال پہلے بتاتے ہیں یہ کہ وہاں پر
رات میں لوگ نکلنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ گاؤں والے یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ ایک چڑیل آ گئی، اور ویزیبلی ان کو نظر آتی تھی کہ کوئی عورت کچھ خاص جگہوں پہ کسی بھی بندے کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو ان کے پیچھے پڑ جاتی تھی. اور یہ حال ہو گیا تھا کہ مغرب کے بعد لوگوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا. لیکن پھر ہوا یوں کہ کچھ لوگوں نے ہمت کی اور گروپ بنا کے اس کے پیچھے نکلے، تو پتہ چلا کہ وہ ایک آدمی ہے جو بھیس بدل کے یہ کام کر رہا ہے، اور اس کی ایک ٹیم ہے، کیونکہ وہاں سے ایک گیس پائپ لائن پروجیکٹ تھا، جو کہ وہاں پہ بڑے بڑے گیس پائپ لائنز ڈل رہے تھے. وہ سب ادھر کی چیزیں چرانے میں لگے ہوئے تھے، تو رات کے اندھیرے میں یہ وہ کام کرتے تھے، اور اس آدمی کا کام یہ تھا کہ کوئی اس طرف آئے نہیں، ورنہ پھر بھانڈا پھوٹ جائے گا. بہرحال یہ چیز جب پکڑی گئی تو اس کے بعد زندگی نارمل ہوئی، اور سب اپنے اپنے نارمل لائف میں آ گئے. تو یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی ہوا یہ کہ ان کے جو ماموں تھے، انکل تھے، بیسیکلی کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ ماموں ہیں یا چاچا ہیں، تو انکل، وہ انہوں نے ایک کاروبار شروع کیا، ڈش ٹی وی ٹائپ کنیکٹ کچھ سلسلہ تھا. تو وہ کافی چل پڑا، تو کافی بزی ہو گئے، کافی آمدنی اچھی ہو گئی. تو ایک برابر کا گاؤں جو 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا مشکل سے، وہاں بھی انہوں نے ایک دکان لے لی، اور یہی کام وہاں بھی سٹارٹ کر دیا، اور اچھی ایک آمدنی شروع ہو گئی. اب یہ کہتے ہی ہے کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ یہ کام سے لیٹ آنے لگے واپس، تو ہوتا یہ تھا کہ صبح سے عصر تک یہ اپنے گاؤں میں، یا ڈیوائڈ اس طرح کیا ہوتا کہ اپنے گاؤں میں ہوتے تھے، اور پھر عصر سے رات تک وہ ادھر ہوتے تھے، پھر گھر جاتے تھے، یا پھر وائسا ورسا کرتے تھے کہ دن وہاں رات یہاں، اور اس طرح کام چل رہا تھا، دونوں کو ایفیشینٹلی چلا رہے تھے. تو کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ بھائی ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی. اب دیر ہو گئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دی فون کر کے، موبائل، مطلب یہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، فون کر کے بتا دیا کہ آج رات تم لوگ کھانا وانا کھا کے سو جاؤ، میں گیٹ کھول لوں گا، چابی ہے میرے پاس، اور آ جاؤں گا. تو ہو گیا سلسلہ. اب رات کا ٹائم تھا، اور یہ واپس آ رہے تھے لیٹ کام سے. تو یہ اس ایریا سے گزر رہے تھے جہاں پہ گیس پائپ لائنز تھیں. تو اس اندھیرے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک پائپ پہ بیٹھی ہوئی، اور اس کو پتھر سے مار رہی ہے، اس کی ایک آواز بھی آ رہی، اور بچوں کی طرح اس پہ جھول رہی ہے، اور یہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. اور جب وہ اتنے قریب آئے کہ وہ 10-20 میٹر کی رینج میں تھے، تو یہ سمجھے کہ یہ پھر وہی حرکتیں شروع ہو گئیں جو کچھ عرصہ پہلے سٹارٹ ہوئی تھی اس گاؤں میں. تو انہوں نے چلانا اس پہ شروع کر دیا. تو اس نے پلٹ کے ان کی طرف دیکھا، اور پھر واپس اپنے کام میں لگ گئی. تو ان کو شدید غصہ آیا کہ یار یہ کیا ہے، کیا ڈرامہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھی میں بلاتا ہوں پولیس کو، بتاتا ہوں کہ یہ پھر یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. کافی کیونکہ مشہور یہ بات تھی، یہ چوری جو کرتے ہوئے گینگ پکڑا گیا تھا. تو اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملا کے فون ملایا، تو کان کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ اس موبائل کی بیٹری جو تھی وہ پھٹ گئی. اب وہ جب پھٹی تو وہ مطلب ایسے پوزیشن پہ لا رہے تھے کہ پھٹی تو منہ بھی زخمی ہوا، کان بھی زخمی ہوا، ہاتھ بھی زخمی ہوا، ہاتھ زیادہ زخمی ہوا. تو کہتے ایک تو اس کے پھٹنے سے جو کان میں وہ جھٹکا پڑا، بالکل ہی شوق میں چلے گئے. مطلب سر جو تھا ڈنگ کر کے یوں کر کے چکرا رہا ہے، ویژن جو ہے وہ مطلب دھندلا ہو گیا تھوڑا سا، اور بالکل دماغ ایسا چکرا گیا، اور ہاتھ سے خون جو ہے بالکل یوں بہہ جا رہا ہے.
اب کہہ رہے ود ان اے منٹ اور سو اس حرکت کے مطلب یوں یہ عجیب سکتے میں، اور کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ عورت جو اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بقول ان کے کہ مطلب انہوں نے دیکھا اسی حالت میں کہ اس نے وہ 10 20 میٹر دور سے اس پائپ کے اوپر سے چھلانگ لگا دی، اور ایسی چھلانگ لگائی کہ وہ ان کے بالکل پیروں میں آ کے گری. اور زمین پہ پتہ چلا کہ ان کے ہاتھوں اور منہ سے جو خون بہ رہا تھا وہ چھوٹا سا ایک پڈل، تھوڑا سا مطلب زمین پہ تھوڑا سا ایک خون تھوڑا سا جمع ہو گیا. تو اس کو اس نے چاٹنا، وہ کھانا یا کچھ چاٹنا شروع کر دیا. یہ اس چکراتی ہوئی حالت میں اتنے مطلب ان کو یہ چیز غلیظ لگی، یہ کیا غلاظت ہے کہ جنہیں نے اس کو لات مار دی. اب لات مار کے یعنی اپنے آپ کو جب سنبھالا تو دیکھا کہ بھئی وہ تھوڑا سا دور ہوئی ہوئی تھی، اور پھر وہ اٹھ کے سیدھی کھڑی جب ہوئی، تب انہوں نے اس کو غور سے دیکھا. تو پہلے تو اس کے پیر جو تھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، پھر جب غور کیا تو اس کے پیر تو الٹے تھے. جیسے جیسے آنکھیں اوپر جاتی گئیں تو دیکھا کہ وہ جس طرح ان ٹریڈیشنل عورتوں کے کپڑے ہوتے ہیں وہ سلے ہوئے، اور وہ پرانے طریقے کے گاؤں کی عورتوں کے، اور وہ اس نے وہ پہنے ہوئے تھے جو بھاری بھرکم قسم کے کپڑے ہوتے ہیں کام والے. اب جب اس کی منہ تک آنکھیں ان کی پہنچی تو دیکھا کہ ایک تو بال اس کے لمبے لمبے بالکل گھٹنوں گھٹنوں تک، اور عجیب اس میں وہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. اور اس کی جب شکل پہ گئے تو آنکھ ناک تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، آنکھ ناک تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ ہے. اور اس کا جو منہ تھا وہ خون جو ان کا چاٹا تھا اس سے لال ہو رہا تھا، اور اس کے منہ کے اندر جو زبان تھی وہ نوکیلی تھی. یہ دیکھ کے وہ بالکل ان کے تو ہوش اڑ گئے، اور اس نے جب ان کی طرف قریب آنا شروع کیا تو انہوں نے دوڑ لگائی. اب بقول ان کی کہ اتنا بھاری بھرکم اس نے چیزیں پہنی ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ اتنی تیز تھی کہ ان کے جبکہ یہ خود ایتھلیٹ آدمی تھے، مطلب کبڈی وغیرہ کھیلتے تھے بچپن میں سب کچھ، لیکن وہ اتنی تیز تھی کہ وہ بڑی مشکل سے اس سے آگے چل رہے تھے، بھاگ رہے تھے. کہتے ہیں ایک ٹائم آیا کیونکہ خون اتنا بہ رہا تھا ان کے اوپر سے کہ ان کا سر چکرانا شروع ہو گیا. جب ان کا سر چکرانا شروع ہوا تو ان کی سپیڈ جو تھی وہ خود کم ہونے لگی. اس نے ان کو پیچھے سے قمیض سے پکڑ لیا. جب قمیض سے پکڑ کے ان کو کھینچنے کی، اٹھانے کی کوشش کی تو کہتے ہیں یہ تھوڑا زمین سے اڑ گئے، یہ وہ کافی زیادہ اڑ گئے، 2 4 فٹ سے زیادہ. تو کہہ رہے ہیں جیسے وہ اڑ گئے تو وہ ظاہر سی بات ہے کپڑے کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، وہ کپڑا پھٹ گیا اور یہ نیچے ایسے گرے کہ ان کی ٹانگ کو چوٹ لگ گئی. اب یہ اٹھ کے بھاگنے لگے، لیکن ان کی ٹانگ ایسی شدید درد کی کہ پتہ نہیں مطلب کیا ہوا، ٹانگ کو ٹوٹ گئی ہے کیا ہو گیا کہ یہ پھر سے گر گئے. اور اب جب یہ گرے تو ان کی جان بھی بالکل آدھی ہوئی ہوئی خون بلڈ لاس کی وجہ سے اس عورت نے ان پہ چھلانگ لگا دی. اب وہ باقاعدہ ان کے اوپر چڑھ گئی اور یہ پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے آخر میں ان کے ذہن میں اس وقت آیا، پھر ان نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی. تو اس نے ان کو پہلے کھرچنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے پہلے ان پہ چلانا شروع کیا. کوئی ایسی زبان میں ان کو کچھ بولنا شروع کیا، ان کو سمجھ میں ہی نہ آیا. لیکن ان کا ہوش آہستہ آہستہ جا رہا، اور یہ لیٹے ہوئے وہاں، یا بس یہی چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ بس اب میں جا رہا ہوں دنیا سے، بس آیت الکرسی پڑھے جا رہے ہیں. تو وہ چلانے لگی ان کے اوپر، چلاتے چلاتے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اٹھ کے کھڑے ہو کے ادھر ادھر پھدکنے لگی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے. بقول ان کے کہ اس نے ان کو پنجہ مارنے کی، اپنی ہاخون مارنے کی مطلب کوشش کی تو اس کا ناخون ایک ٹوٹ گیا، لیکن وہ ان کو مار نہیں سکی. اور وہ ان کے اوپر چلاتی رہی، اور یہ کہہ رہے ہیں بس میں پڑھتے 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 بے ہوش ہو گیا، مجھے
ہوش ہی نہیں رہا کہ کیا ہوا. جب ان کی آنکھ کھلی تو یہ قریبی اسپتال میں تھے. پتہ چلا کہ فجر کے ٹائم کچھ لوگ جب نکلے ہوئے تھے ان کو یہ ملے خون خون، ان کو لے کے گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے گاؤں میں ان کی وہ دکان تھی نے وہ بیچ دی، اور اب یہ کام صرف اپنے گاؤں میں کرتے. مغرب کے بعد کوئی کام نہیں کرتے، گھر میں ہی رہتے. کوشش کرتے ہیں کہ سارے گھر والے بھی گھر میں ہی رہیں، اور اگر دوسری جگہ گئے ہوئے ہوتے ہیں تو اور مغرب ہوتی تو اب کہتے ہیں کہ بس رات بھی وہیں گزار لو. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات اتفاق تھا کہ صحیح وقت میں نے صحیح چیز پڑھ لی. اگر نہیں پڑھتا تو شاید کام ہو چکا تھا، بچنے کی امید نہیں تھی. تو یہ تھی آج کی سٹوریاں، اور آپ سب کا لکھ کے بھیجنے کے لیے شکریہ. تو پلیز لک آؤٹ فار ایچ ادر اینڈ ٹیک کیئر، کیونکہ پھر لوگ بیمار پڑ رہے ہیں تو سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ کا خیال رکھیں. اور انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.